को वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां। और जोरदार तालियां बजाएं अपने खिलाड़ी के लिए। Wonderful Jesus. साथ करें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो, तशरीफ रखें। आज बड़े अहम टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। टाइटल आपके सामने है। कितने लोगों को नजर आ रहा है टाइटल? जी, क्या टाइटल है आज हमारे सामने? क्यों? एक ये भी है, एक सवाल इसमें छुपा हुआ, बुध ही क्यों? रोजे के दिन के लिए पहला दिन बुध ही क्यों? ये भी इसमें छुपा हुआ है। और राख और खाक क्यों? इस पर हम बात करेंगे। नए अहदनामा में से, पुराने अहदनामा में से इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इसको सीखने के लिए हिस्ट्री की भी ज़रूरत है। अगर हिस्ट्री को हम बिल्कुल अलग कर दें तो फिर किसी भी बात को समझना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप किताब मुकद्दस को खोलें तो इसमें आपको हिस्ट्री की किताबें भी नज़र आएंगी। हिस्ट्री बुक भी इसमें हमें नज़र आती हैं। जब इसे किताब मुकद्दस को, बाइबल को जो है इसका तारफ़ या इसको अच्छे तरीके से इसकी बाबत जो इसमें लिखा हुआ है उसको समझाने की गरज से इसकी तकसीम की गई, तो इसमें ये भी सामने आया कि इसमें हिस्ट्री बुक है। और ये कहें कि ये है ईमानदारों की हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की भी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम हिस्ट्री की तरफ निकलते हैं। 325 ईस्वी में निकाया की काउंसिल का अजलास हुआ। और ये जो आपको ईस्टर का जो दिन या ईस्टर मनाने की ईद जो हम मनाते हैं, और इसमें फिर हम जो है वो करते हैं, क्या उसका नाम है, क्रिसमस भी मनाते हैं। ये हादसाती तौर पर हमारे सामने नहीं आया। ये कलीसिया ने मिलकर, उलमा ने, सीनियर लोगों ने, इब्तदाई कलीसिया के मोतबरीन जो थे, खादम जो थे, उन्होंने इन बातों को मुकर्रर किया है। और आप सबको ये हवाला ज़रूर याद रखना चाहिए, हर मसीही को, कि यीशु मसीह ने ये कहा था रसूलों को कि जो कुछ तुम मुकर्रर करोगे 2 या 3 वो आसमान पर बन जाएगा। तो अगर 2-3 और एक पूरी काउंसिल जमा हो और वो किसी बात को मुकर्रर करे, ठहराए, तो उसका क्या वजूद होगा, वो कितनी अहम हो जाएगी। और आज अगर हम ईस्टर मनाते हैं तो ये उन उल्मा, वो जो खुदा के खादम थे, रसूल थे, काहिन थे, बिशप थे, उन्होंने इनको तरतीब दिया और उसी तरतीब से आज तक हम चलते आ रहे हैं। और जब कोई इस तरतीब से निकलता है, इस सेटअप से निकलता है, तो हमें बड़ा अजीब लगता है, हम परेशान भी होते हैं। नहीं, हम तो 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाएंगे। और ईस्टर का दिन इतवार का होता है। आमीन।
کیوں؟ جی، اتوار جو ہے ہفتے کا پہلا دن، یہ انجیل مقدس ہی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح زندہ ہوئے، اور وہ دن جس کو ہم یہ کہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہو گئے، وہ اتوار ہی کا دن بنتا ہے، ہفتے کا پہلا دن۔ اس لیے ایسٹر تو اتوار کو آئے گا کہ ہفتے کو منا لیے، سوال نو منا لیے، اپنی مرضی نہ منا لیے، ایسا ہوگا؟ کیونکہ یہ عید ایک ایسی عید ہے جو اس لیے ہم مناتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی نکایا کی کونسل نے 325 عیسوی میں اکٹھ کیا، ایک بیٹھک ہوئی، اور اس بیٹھک میں ایسٹر اور روزوں کی بابت جو ہے بات چیت ہوئی۔ اس بیٹھک میں اس اجلاس نے ان کے سامنے جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایسٹر اور روزوں کے بارے میں ایک ترتیب بنا لیں جو کلیسیا میں ہر شخص اس کو فالو کرے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی کسی دن منائے، کوئی کسی دن منائے، پھر تو اسی طرح چل سکتا تھا۔ لیکن یہ شکر کرتے ہیں خدا کا کہ خدا کے لوگوں نے ایک بیٹھک میں یہ سب کچھ ہم سبوں کے لیے طے کیا، جس کو آج ہم اسی ترتیب سے منا رہے ہیں۔ 325 عیسوی میں نکایا کی کونسل کا اجلاس، ایجنڈا ایسٹر اور روزے، اور اس میں روزوں کے تعلق سے جو بحث ہوئی یا وہاں سوچ بچار ہوئی وہ یہ تھی، یہ اس بات کو سمجھا جا رہا تھا، اس کو اس طور سے لیا کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ اور جب اس پر بات ہوئی تو کتنے، اس پر بھی جو ہے سوچ بچار ہوئی، اور پھر یہ طے پایا کہ یسوع مسیح نے چونکہ 40 دن کا ایک روزہ رکھا، چلے ہم یسوع مسیح تو نہیں ہیں، وہ تو عظیم شخصیت ہے، ہم اس کے پیرو ہیں، ہم ایسا کریں گے کہ اس کے 40 دن کا ایک روزہ اور ہم 40 روزے رکھیں گے۔ یوں 40 روزے مقرر ہوئے، اور اسی بیٹھک میں، اسی اجلاس میں جب یہ بحث یا یہ سب کچھ ترتیب ہو رہا تھا تو آیا کہ جب ہم روزے رکھیں گے 40 دن تو اس میں سنڈے بھی آئے گا، اتوار بھی آئے گا، اور اتوار جو ہے وہ تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے، اور اس دن کو ہم جشن کا دن سمجھتے ہیں۔ کتنے مسیحی اس دن کو جشن کا دن سمجھتے ہیں؟ آپ بھی نکایا کی کونسل کی طرح، جی؟ تو پھر یہ دن جو ہے جشن کا دن ہے، یہ فتح کا دن ہے، یہ غلبے کا دن ہے، یہ تو زندہ ہونے کا دن ہے، جو کلیسیا مناتی ہے کہ ہم خداوند کے دن میں عبادت کرتے ہیں۔ تو روزے جو ہیں یہ تو ماتم کا نشان ہے، اپنے آپ کو دکھ دینے کا نشان ہے، اور یہ روزے جو ہیں، اور اگر ہم سنڈے کے دن روزہ رکھیں گے، دکھ یا غم کی حالت میں ہم جشن نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ایسا جشن کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو
اس کونسل میں اس بات کو دیکھا گیا، اس پر جو ہے سوچ بچار ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سنڈے کے دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب کئی لوگ اس سے اتفاق کر رہے ہیں، کئی نہیں کر رہے، کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ خدا کے لوگوں نے مقرر کیا ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر ایسٹر جو انہوں نے طے کیا ہے اس کو بھی نہیں مانے، گڈ فرائیڈے کا دن جو انہوں نے مقرر کر دیا ہے شاید اس کو وہ بھی آگے پیچھے کرنے پڑے۔ لہٰذا ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے آ گیا، کیوں یہ بدھ جو ہے روزے کا پہلا دن ٹھہرا، اور یہ خاک لگانا یا خاک پر بحث جب ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ عاجزی کا نشان ہے، یہ فرودنی کا نشان ہے، یہ خاکساری کا نشان ہے، اور بائبل میں کچھ حوالے بھی نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ہم روزے کے پہلے دن میں یہ جو ہے پھر یہ 8ویں صدی میں خاک لگانے کا جو تھا وہ شروع ہوا، یہ بھی کونسل ہی نے طے کیا ہے۔ تو ہم یہ خاک لگائیں گے، اور اس دن خاک لگا کر ہم اس بات کا اقرار کریں گے، اظہار کریں گے کہ ہم خاک ہی ہیں، راکھ ہی ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں، ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کے حضور میں ایک خاک ہی ہے، اور اس نے یہی فرمایا تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اس پہلے روزے کے دن اس کو ہم خاک لگائیں گے۔ ایک دوسرا پہلو اس میں جو ہے اس کونسل میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ روزہ اور پھر 40 دن تک روزہ رکھنا ہے، تو یہ تو عبادت کا شروع ہے۔ تو عبادت کے شروع میں ضرورت ہے، کیونکہ پرانا عہد نامہ ہمیں سکھاتا ہے، نیا عہد نامہ بھی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ ہے کہ ہمیں پاکیزہ ہونا ہے، پاک ہونا ہے، اور یہ عبادت کی تیاری کا دن ہے۔ لہٰذا عبادت کی تیاری میں ہم خاک لگا کر اپنی حیثیت کا انکار کریں گے، اپنی ہستی کا انکار کریں گے، اور اس کے نام کو جلال دیں گے۔ ہم چھوٹے بنیں گے، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں گے۔ یہ تھا خاک، اور یہ تھا یہ جو راہ کا بت ہے۔ اب جب یہ سب کچھ طے پہ آ رہا تھا، سیٹ اپ کو انہوں نے ترتیب دینا تھا تاکہ کلیسیا اس پر عمل پیرا ہو سکے، تو جب ایک روزہ بریک ہوا سنڈے کا، تو پھر اس روزے کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ان دنوں میں 6 اتوار جو ہیں وہ ان 40 ایام میں آتے ہیں، تو پھر 6 روزے آگے بڑھ گئے۔ اور آپ اگر کوئی جس کا میتھ اچھا ہے، 1-2 لوگوں کے ہاتھ میں آپ کیلنڈر دے سکتے ہیں، باہر سے 2 لوگوں کے ہاتھ میں سیدھا کر کے کیلنڈر دے دیے۔ تو اس میں یہ چل رہا تھا کہ اب ہیں 6 بیچ میں بریک ہو گئے، اگر انہی پر ایسٹر کر لیا جائے تو روزے 40 نہیں بنتے۔ اس کو طے جب کیا گیا، جرا میتھ صحیح ہے، کسی تکڑے بندے نے پڑھائی ہے، ادھر اگے ٹیچر لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی فادر صاحب
ہاں جی ہاں اوٹھے سے ہی دے دیتا ہے سر ادھر دے بینا نو دے جی اب دو لوگوں کے ہاتھ میں کیلنڈر ہے پیچھے والا کیڑا سی ایلڈر صاحب نے ایلڈر صاحب اتنے بوا دے نال آ کے بیٹھو ذرا 2 منٹ اچھا 3 لوگوں کے ہاتھ میں اچھا جی اس کیلنڈر کو میں جو آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں یہ نکائے کی کونسل نے کس طرح طے پایا اور کیوں روزہ بدھ ہی کو شروع ہوتا ہے اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے اس غرض سے یہ کیلنڈر آپ کے ہاتھ میں ہے جی بہن ربینہ جی جلدی آپ نے یہ اس طرح سے ہے پہلے سن لیں یہ جن کے ہاتھ میں کیلنڈر ہے یہ غور سے سنیں تو تسی ذرا توجہ نہ سنو ٹھیک ہے سو اس کو جب ایسٹر طے کیا گیا روزے طے کیے گئے تو یہ تھا کہ کیونکہ ایسٹر اتوار کے دن آتا ہے ہاں جی یہ تو فکس تھا اس پہ تو کوئی کسی کی بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی تو اس سے پہلے سنڈے سے پہلے کیا آئے گا ہفتے سے پہلے اتوار سے پہلے ہفتہ جی ربینہ اور غزالہ واہ جی واہ آپ 2 لوگ ہیں پیچھے بھی 2 لوگ ہیں تسی بھی دونوں اکٹھے ہو ہاں جی تو آپ نے ایسا کرنا ہے بدھ جہاں جو 18 تاریخ ہائی لائٹ ہوئی ہے بدھ سے ایسٹر کے پہلے ہفتے تک کے دن گن لیں آپ یہ وہ سیدھی گنتی کر رہے ہیں آپ ایسٹر کا دن سے پہلے جو ہفتہ آیا ہے اس کے دن گننے شروع کریں اور پیچھے کی طرف بڑھیں اور بدھ تک کتنے دن بنتے ہیں تسی بھی سوٹ پوچھ لو کنے دا آیا ہاں بھائی تھوڑا موقع مل گیا ہاں جی نکلا ہے گنتی کیے کس نے کیے آواز پیچھو کی تو آ گئی شاید ہاں ہاں غزالہ کتنے ہوئے ہاں جی 45 پیچھے والے نہیں جن کے پاس کیلنڈر میں ان کا جواب لوں گا صرف جی ٹھیک ہے کتنے ہوئے کتنے دن ہوئے بھائی ہاں جی دن کتنے ہوئے جی 18 سے 24 ایسٹر سے پیچھے والے ہفتے بدھ آپ کی ڈیوٹی بلا کیا تھی یہ مجھے بات سمجھا دیں جی دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں ربینہ غزالہ آپ میری طرف دیکھیں پھر سے سنیں راہ کا بدھ 18 تاریخ یہ دن سے گنتے ہوئے ایسٹر کا پہلا ہفتہ جو ہے اس دن تک کتنے دن بنتے ہیں یہ گنتی ہے آپ کی ویسے ایسے روڑے لمبا ہو جانا پھر کہنا پہ میرے تے جانا سارا انہوں نے ڈیوٹی لا بیٹھا جواب تے درست ہاں جی ایسٹر کو نہیں گننا ہے نا اچھا اس میں سے ایک ہفتہ آپ مائنس کر دیں 47 میں سے 46 دن بنتے ہیں کتنے دن ہیں دن 46 اسی بھی بات کہہ رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ 46 دن بنتے ہیں 40 روزے ہم رکھتے ہیں اور 6 اتوار نکال دیں تو روزے کتنے کل ٹھہرے 40 یہ چیز میں سمجھا رہا تھا اور یہ اس لیے بدھ کو آتے ہیں کہ ہم ایسٹر سے پہلے ہفتے کی الٹی گنتی گنتے ہوئے
پیچھے آتے ہیں 46 پر اس کو روکتے ہیں تاکہ 40 روزے ہو جائیں. اس لیے یہ دن بدھ کا ہی آتا ہے. شاید کافی حد تک میں نے تو بڑی کوشش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیوں بدھ کا دن ہوتا ہے. اور راہ کا اس پر ہم زیادہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, اپنے میسج کی طرف نکلتے ہیں کہ اس پر تو ہم نے کافی غور و خوض کیا کہ یہ بدھ ہی کیوں ہوتا ہے. اس لیے کہ ایسٹر کے پچھلے ہفتے, اس سے پہلے دن جو ہفتہ ہوتا ہے, اس دن سے ہم نے 46 دن گننے ہوتے ہیں, الٹی گنتی کرنی ہوتی ہے, اور وہ بدھ پر آ کر رکتی ہے. اس لیے یہ بدھ کا دن ہوتا ہے. راہ کا تعلق جو ہے وہ اس پر ہم نے کافی بات کی کہ یہ ادنا پن کو ظاہر کرتی ہے, یہ ہماری زندگی میں خاکساری کو ظاہر کرتی ہے, اور جو ہے اس پر ہم جلدی کچھ بات کر لیتے ہیں. ادنا پن پرانے عہد نامہ میں سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں. پرانا عہد نامہ روزے کے تعلق سے جو ہمیں اس میں تعلیم ملتی ہے, اشارہ ملتا ہے, وہ ہے ادنا پن جو ہم نے یہ کیا تھا. یہ واقعہ یوں ہے, اس آیت کو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مائک والا کو پڑھ دیتا کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. ادنا پن کا نشان. تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں. ابراہیم ایمانداروں کا باپ, سب کہہ سکتے ہیں آمین. میرے دیتے اتفاق ہے, ٹھیک ہے جی. ایمانداروں کا باپ. جب سدوم, اور اس واقعہ کو جب آپ پورا پڑھیں تو سدوم اور عمورہ جو ہیں ان کی بابت خدا نے ڈیسیزن لے لیا ہے, فیصلہ لے لیا ہے کہ انہیں نہیں چھڑنا. ان کے درمیان بدی بہت زیادہ ہے, بدکاری بہت زیادہ ہے, گناہ عروج پر ہے. ان دو شہروں کو ہرگز میں نہیں چھوڑوں گا. اور جب خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو تباہ کر دو, تو خدا سے ابراہیم کی بات ہوئی. جب ابراہیم کو پتا چلا کوئی مارے گئے, دو شہر ہیں, اس کے لیے, ان واسیوں کے لیے, ان شہروں کے لوگوں کے لیے ترس آیا, اور اس نے ٹھان لیا کہ میں شفاعت کروں گا. کاش ایماندار لوگ شفاعت کو سمجھیں. ایماندار کی شفاعت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, بڑی بلائی پیدا ہو سکتی ہے. اور خدا کے سامنے ابراہیم کھڑا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ دیکھ تیرا فیصلہ ہے, اور میں تو خاک اور راکھ ہوں, میں تو بے ثبات ہوں, لیکن تیرا فیصلہ ہے. لیکن اس بات کو بھی یاد کر, اگر وہاں 50 لوگ ایماندار ہوں تو ان لوگوں کے پیچھے تو ایمانداروں کو بھی ہلاک کر دے گا, اور یہ تیرے لیے تیری ذات میں ایسا نہیں ہے. خدا نے کہا نہیں, اگر وہاں 50 ہوں تو میں ان دونوں شہروں کو چھوڑ دوں گا. 50 لوگ اور 2 شہر. چلے اس کو لمبا نہیں کرتا, آپ سب جانتے ہیں 10 پہ بات آ گئی, 10 پہ خاموشی ہو گئی. اور 10 لوگ اگر دونوں شہروں میں ہوتے ہیں تو یہ بچ سکتے ہیں. 10 لوگ ایماندار ہوں تو یہ شہر بچ سکتے ہیں. اور یہ بات چل رہی تھی, اور اسی بات کے موقع پر ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں تو خاک
اور راہ ہوں، میں تو بے ثبات ہوں جو تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور روزے کے دنوں میں اگر کوئی خاکساری کی حالت میں چلا جائے، عبادت کے دنوں میں عبادت کی تیاری میں شروع ہی میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خاکسار بنا لے، عاجز بنا لے، اپنے آپ کو بے ثبات ٹھہرا لے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی عبادت بہت بڑی ہو سکتی ہے. اور کلیسیا نے یہ سمجھا کہ یہ بے ثباتی یا خاکساری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کیونکہ پرانے عہد نامے میں نشان یہ تھا خاک یا راکھ اور مٹی، تو انہوں نے اس کو چن لیا کہ ہم کلیسیا کو اس طرح سے خدا ان کی حضوری میں لائیں گے. پھر جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو یہ نشان جو ہے یہ توبہ کا نشان ہے. جی بہن ایکٹیولی یہ توبہ کا نشان ہے، اور ایوب کی کتاب اس کے 42ویں باب کی 6 آیت ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. جی یہاں ایوب نبی جو ہے 42ویں باب میں، آپ 42ویں باب سے اسے پہلے پڑھے تو کئی ایک اتراؤ چڑھاؤ ہیں. کئی دفعہ تو ہم بے شک یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیورے دیا کون ہے، لیکن بیچ میں آپ دیکھیں کئی جگہوں پر جو ہے ایسا بھی نظر آیا کہ وہ یہ خدا ہے. ایسے الفاظ بھی ان کے منہ سے نکلے جب ہم دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم گر بھی جاتے ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے اگر کچھ ایسا ہو بھی جاتا پھر کھڑا ہو جاتا تھا، خدا میں مضبوط رہا. اور ایک دن ایوب نے یہ کہا، لعنت ہے اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا. اور کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی منہ زبانی نہیں، ہسٹری بک سے نہیں. اور ایک شخص نا سالگرہ دے بڑے خلاف سی، اور یہ بڑی ٹکا کے خرچہ کرتے ہیں سی سالگرہ تے. اے بڑا تنگ سی کہ انہا پیسہ لا دیں دی، اور انہا خرچہ تنگ دے بڑی تو سی. ایک جگہ انہوں سالگرہ تے کلام سنانا سی، انہیں حوالہ ہی ہے کاٹ لیا، لعنت اس دن سے جس دن میں پیدا ہو. یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ کچھ مختلف تھا جو کہا جا رہا تھا، جو ہو رہا تھا، اس کے معنی کچھ اور ہیں. جی تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں خاک اور راکھ ہوں اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. پرانے عہد کی کلیسیا کے دستور میں خاک اور راکھ پر بیٹھ کر عبادت کرنا یہ ہوا کرتا تھا، نظر آتا ہے. میں تو چند حوالے صرف آپ کو دوں گا کیونکہ وقت کی ہمارے پاس قید ہوتی ہے. تو اس میں بہت سارے واقعہ ایسے ہیں جن میں جو ہے روزے یا عبادت کے دن میں وہ مٹی خاک پر بیٹھ کر خدا کی ستائش کرتے تھے. اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ عاجزی کو ظاہر کرنا، فرودنی کو ظاہر کرنا. اور یہ اس لیے بھی ہے خاک اور راکھ خدا کے طالب ہونے کے لیے بھی پرانے عہد کی کلیسیا اسے یوز کرتی تھی. جی اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. جی زبردست ہے. دانیل کی کتاب 9 باب کی 30 آیت تلاوت ہوئی ہے، اور دانیل خدا کا بندہ اس کو تھوڑا سا اوپر آپ پڑھ کر آئیں تو اس پر خدا کا ایک بڑا بید جو ہے اشکارہ ہوا ہے. اور وہ بڑا بید جب اس کی زندگی میں اشکارہ ہوا ہے، سمجھ آئی ہے، تو وہ عبادت کی طرف نکل گیا ہے، خدا کی پرستش کی طرف نکل گیا ہے.
خدا کی حضوری میں جاتا ہے اور وہ ٹاٹ اوڑھ کر راہ پر بیٹھ کر خدا کا طالب ہوتا ہے. خدا کی گہری حضوری کو طلب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے وہ عاجزی اور فروتنی کا یہ نشان دکھاتا ہے اور جا کر جو ہے خاک اور راہ میں بیٹھ کر خدا کا طالب ہوتا ہے. اور پھر ہم جب اس کو تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں گناہوں اور خطاؤں کا اقرار. جی پھر اسی مہینے کی 24 تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا. اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے. آمین. آمین. یہ حوالہ جو ہے اس پر تھوڑا دھیان دیجئے گا، خیال کیجئے گا. اب یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے روزے کی حالت میں نکلتے ہیں اور انہوں نے ٹاٹ اور مٹی جو ہے وہ ٹاٹ اوڑا ہے، مٹی آپ نے اوپر ڈالی ہے، اور وہ لوگ جو پردیسی تھے، جو بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ خدا کی جماعت کے نہیں تھے، ان کے درمیان تھے، ان کو بھی الگ کر کے پھر روزہ رکھا. اور نہیں تسی بھی روزہ رکھو تک کہنا نہیں آج پاویں 4 یا 70 ہو جان. یہ نہیں. اب انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے، ان لوگوں کو الگ کر دیا ہے، اور اس روزے میں جب وہ ٹاٹ اور مٹی کو لیتے ہیں، انہوں نے اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے. کاش آج کی کلیسیا اپنی خطاؤں کے ساتھ خدا کی حضوری میں نہ جائے، اپنے گناہوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں نہ جائے، اقرار کرے، معافی مانگے، ان کو دور کرے اور اپنے خدا کی حضوری میں آئے. اور اس روزے میں ایک خاص بات جس کو میں آپ غور سے سنیں تو بڑی زبردست بات ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے. اس حوالے کو آپ نے سب نے پڑھا، سنا بھی ہے، اور خیال کیجئے ہوا یہ کہ جب انہوں نے روزہ رکھا تو ایک پہر تک، کتنے؟ ایک پہر کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ جی 3 گھنٹے. 3 گھنٹے ایک پہر ہوتا ہے. ایک پہر تک انہوں نے بائبل ریڈنگ کی ہے. اور پھر غور کیجئے، کھڑے ہو کر، حوالہ آپ کے سامنے ہے، 3 گھنٹے تک یہ کھڑے ہو کر شریعت کی کتاب کی تلاوت کرتے رہے ہیں، اور ان کا دھیان پورے طور سے خدا کی طرف لگا ہوا ہے. کاش ہم روزہ رکھ کے ایک پیر دی فلم نہ دیکھیے. فلم 3 گھنٹے دی. ہاں جی ایڈر صاحب، بٹ صاحب، کتنے گھنٹے دی فلم؟ 3 گھنٹے دی. ہاں جی پورا ایک پہر روزہ رکھ کے انہوں نے بائبل کی تلاوت کی ہے، یہ خدا کی حضوری میں ٹھہرے ہیں، اور اگلے پہر میں جہاں کر انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی، اپنی خطاؤں کا اقرار کیا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، خدا کی حضوری میں آ گئے ہیں. اور کاش کلیسیا میں ایسا روزہ مجھے نظر آئے، جڑا فلم تو شروع ہو کے فلم تے نہ مکے، ڈرامے تو شروع ہو کے ڈرامے تے نہ مکے،
بلکہ وہ دعا اور بندگی میں گزر جائے. کاش ایسے روزے آج کی کلیسیا میں نظر آئے. اور جب یہ روزہ رکھ رہے تھے, دعا کر رہے تھے, تو خاکساری کی حالت میں اپنے آپ کو دینے کے لیے, جانے کے لیے انہوں نے خاک اور راکھ کا استعمال کیا ہے. اس کا ٹائٹل پڑھ دیجیے گا. راکھ پاک کرنے کے لیے. اب یہاں تک ہم خاکساری کی بات کر رہے تھے, ادنا پن کی, بے ثباتی کی بات کر رہے تھے. اب یہ جو حوالہ ہے, یہ جب تک کوئی پاک نہ ہو عبادت میں, اس کی عبادت خدا کو پسند آئے گی. ہاں, بوڑھی نو پٹ کے تو چرچ آ جائے, ہاں زبردست, تالیاں بجا دو. تاڑا پلا ہو گیا, باہر کھا کے بھی تالیاں ادھر ہی شروع ہوئی ہے. تاڑا پلا ہو گیا, اور سمجھ بوجھ نہ تالیاں بجا کرو, رب دیو بندیو. یہ پھر وہ روزہ نہیں ہے, یا وہ عبادت اس کی قبول ہے, خدا کے نزدیک پسند ہے. تے جے کوئی بڑھیاں بڑیاں تکڑیاں کہیں نے, ہاں جی, وہ بڑے بندے نو خوب جھاڑ چمک کے آئی ہے, چلو انہیں مکہ شکا نہیں کیتا, ہاں جی. ایسا نہیں, کوئی بھی فریق, یا ہم اپنے بچوں سے ناراض ہوں, بچے ہم سے ناراض ہوں, میاں بیوی آپس میں جھگڑا رگڑا کرے, اس طرح سے عبادت نہیں ہوتی. یا ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہ کریں, ان کو برداشت نہ کریں, ان کو ہم جو ہے ہمیشہ نفرت سے دیکھیں, ایسی حالت میں دعا یا بندگی نہیں ہوتی. کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اور یہ حوالہ جو ہے اس میں پاکیزگی کی حالت میں آ کر ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے. جی پڑھیے گا. جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا. ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے اپنے آپ کو صاف کرے تو وہ 7ویں دن پاک ٹھہرے گا. پر اگر وہ تیسرے دن اپنے آپ کو صاف نہ کرے تو وہ 7ویں دن تک پاک نہیں ٹھہرے گا. جی, اب یہ بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو جو ترغیب دی گئی, یہ اس میں سے حوالہ ہمارے سامنے ہے. ان کو یہ تعلیم تھی کہ اگر کوئی مردے کو چھو جائے, ہوں تو بڑھیاں اور دوڑیاں ہی نہیں, مردیاں دیا بھی چمیاں لین دے لوگ, اپنوں سے محبت کا یہ اظہار ہے. میں اس کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں, یعنی کہ ہم اس قدر مردوں سے چپٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پرانے عہد میں مردے کو چھو نہیں سکتے آپ, اور اگر کوئی مردے کو چھو جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا, اور وہ ناپاک ہو گیا ہے, لہذا اس کو پاکیزگی کی حالت میں لانے کے لیے یہاں ذکر آ رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے کیا کرے گا اس راکھ سے. اور اس کے لیے چھوٹا سا ہوم ورک آپ کے لیے سامنے آ رہا ہے. اگر میں سارا حل کیتا نا تو پھر روٹی تاری لیٹ ہو جانی, ٹھیک ہے. اس کو 19ویں باب کو شروع سے پڑھیے گا اپنے گھر میں جا کر, ایک کہیں نہ شروع ہو جائے. 19واں باب آپ شروع سے پڑھیں گے تو وہاں ایک گائے کی راکھ کا ذکر آ رہا ہے جو سرخ رنگ کی ہے, اور اس کی, جی ابھی نہیں پڑھنا بیٹا, ابھی نہیں, جی وہ سرخ رنگ کی ہے اور اس کو جلایا گیا ہے. یہ 19ویں باب کی بات کر رہا ہوں, کوئی ہسٹری بک سے نہیں بات کر رہا ہوں. جی 19ویں باب میں اسے جلایا گیا, اس کو راکھ بنائی گئی اور ہیکل میں خیمہ اجتماع کے ایک پاک جگہ پر رکھ دی گئی ہے. اور یہ راکھ جو ہے پاکیزگی کے لیے دی گئی ہے. لہٰذا یہ کہا گیا کہ وہ جو خاک
19वें बाब के शुरू में तैयार हुई है, ऐसा शब्द जिसने मुर्दे को छुआ है उसको पाक करने के लिए वो राख ली जाए और उससे उसे पाक किया जाए, और जब वो लगाई जाए तो फिर कब वो पाक हो जाएगा? हाँ जी, तीसरे दिन पाक हो जाएगा। 7 दिन तक फिर भी नापाक है। लेकिन खुदा का शुक्र करता हूँ, इस पर जो है एक बहस हुई बकायदा अंजील में। आप यीशु मसीह को देखें तो ये ऑब्जेक्शन भी था यीशु मसीह पर, तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोन तो रोटी खा लेंदे ने, बाजारों आउंदे ने नहांदे धोंदे भी नहीं ने, ते दुआ च लग जाते ने। यीशु मसीह ने कहा ये इस तरह से बंदा नापाक नहीं होता। अब नए अहदनामा में यही तो मैं हमेशा सुनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत कुछ हमारे लिए आसान है। और ये पुराने अहदनामा में वो गाय की राख ली जाती, उसको लेते पाकीज़गी के लिए लेते थे और कहा कि वो लेना और फिर वो पाक हो जाएगा, फिर वो कलीसिया में शरीक हो सकता है, वरना वो कलीसिया से अलग रहे, खारिज है, निकला हुआ शख्स है। इसलिए राख जो थी ये पुराने हद की कलीसिया में पाकीज़गी का निशान भी थी, पाकीज़गी के लिए भी यूज़ होती थी, इबादत की तैयारी के लिए। कलीसिया ने ये समझा कि राख लगाई जाए क्योंकि इन्होंने इबादत करनी है, ये पाकीज़ा ठहरे, पाक हो जाए और इबादत करें। ये निकाय की कौंसल 325 ईस्वी में ये जो अजलास हुआ, इसमें ये बात जो है ज़ेरे बहस आई। और जब हम इन पर बात करते हैं तो ज़रूरत ये है कि हम में से हर शख्स ये जाने कि हम नए अहद के लोग हैं। अगर आप में से कोई शख्स, गौर से सुन लीजिएगा, फिर अगे मंगू ना हो जाए, हाँ मार भी खादी दे तालियां भी, अरे अगे मंगू दाना फिर हो जाए। सुन के क्या कह रहा था मैं? नए ड्रामे की बात कर रहा था। जमात में अगर कोई शख्स नए अहद का फर्जंद है तो जोर से कह दे आमीन। जिन्हें लेट समझ आई वो भी, अगर हम नए अहद के फर्जंद हैं तो जोर से कहें आमीन। अब हम नए अहद के फर्जंद हैं, हम नए अहदनामा पर बात करते हैं और नए अहदनामा में हम इस पर गौर व गौश करते हैं। सर में तेल डाल, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जी माइक यूज करें। क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते, बल्कि जब तू रोजा रखें, बल्कि क्या लिखा है, बिगाड़ते हैं बल्कि जब तू है ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। नए अहद की कलीसिया का पेशवा कौन है? किसको मानते हैं आप पेशवा? यीशु मसीह। और ये यीशु मसीह ने अपने मुंह से इरशाद फरमाया है। छठा बाब मत्ती की इंजील का 16वीं आयत से 18वीं आयत तक ये हवाला हमारे सामने आया है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तू रोजा रखे तो क्या करना? तो नए अहद की कलीसिया के प्रभु ने, मसीहा ने, जिसके नक्शे कदम पर हम चलते हैं या हमें चलना चाहिए, उसका ये फरमान है जब तुम रोजा रखो
तो क्या करना? अपने सर में तेल डालना और सूरत को अदास ना बनाना, क्योंकि खाक और राख में बैठा हुआ शख्स उदासी, मायूसी, गम का निशान है। लेकिन अब नए अहद के लोगों, मेरे मानने वालों, मेरे पैरों, मेरे पीछे चलने वालों, जिनको मैंने चुना है, जिनको मैंने बुलाया है, आप लोग ऐसा करना, जब तुम रोजा रखना तो सर में क्या डालना? क्या डालना? और अगर कोई सर में तेल डालता है या तेल लगाता है तो फिर वो किस अहद का बंदा है? नए अहद का। तो काश हम मसीह की बात को फॉलो करें। अगली बात जो है, यीशु मसीह का खून। हाँ जी, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहरी पाकीज़ी हासिल होती है, तो मसीह का खून, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। यहाँ रसूल इस चैप्टर को भी शुरू से पढ़ना जरूर, और जो है उसको जब आप देखेंगे ना, इस नामे बाब को शुरू से पढ़े, ये होमवर्क है, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी। ऊपर कुर्बानियों की बात हो रही है, हैकल में जो है किस तरह से काहिन साल में एक बार जाता है, कफारे के दिन की बात हो रही है, और उसमें फिर जो है इससे आप 13वीं आयत से पहले 12वीं आयत को पढ़े तो अबदी निजात की बात हो रही है। जब ये बातें कर रहा था रसूल, कलीसिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुसी नए अहद लोगों इस तरह की जिंदगी बसर करनी है, तो उनको जब समझा रहा था तो उससे उनको कहा कि अब हमें गाय की राख की जरूरत नहीं है, हमें राख से पकीज़गी नहीं मिलेगी। अब जो पकीज़गी है वो यीशु के खून में है, और कितने लोग यीशु के खून में पकीज़गी को कबूल करते हैं? जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां, जोर से, पूरी कुव्वत से कि यीशु के खून में हमारी अबदी निजात है, यीशु के खून में हमारी अबदी खलासी है, यीशु के खून में हमें पूरे तौर से पकीज़गी हासिल हो जाती है, हम पाक हो जाते, हम साफ हो जाते, और हम इबादत के लिए पूरी तैयारी चाहते हैं। तो यीशु के खून के सिवा हमें कुछ जरूरत नहीं है। काश आज नए अहद की कलीसिया यीशु के खून को मांगने वाली हो और अपने आप को खुदावन के ताबे करे। मेहरबानी से कलीसिया क्या क्वाइट एक्टिव हो जाए, और ज़रूरत ये है कि मसीह के मुताबिक हमारे सर में तेल आ जाए, क्योंकि ये मसा का निशान है, ये कुव्वत का निशान है, ये पकीज़गी, चनाव और बरगज़ीदगी का निशान है। इसको हमें अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया का कोर्स गाएंगे जी भाई, हालेलुया का कोर्स गाएंगे और ब्लड ऑफ जीसस पर हम ज्यादा देर रुकेंगे, और उसी के दौरान हम हर शख्स को यहाँ खुदा उनके हुजूर में तेल से मसा करेंगे। अपने आप को खुदा उनकी हुजूरी में दे दें। मसा का तेल आपकी जिंदगी